बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर वापसी का फैसला कर लिया है। ये वापसी का फैसला किन डेवलपमेंट्स के बाद हुआ है और इस वापसी के फैसले से कौन सी चीज़ें अब साबित हो जाती हैं, और नवाज शरीफ साहब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सरकारी दौरा करने जा रहे हैं 22 तारीख को। कहाँ जा रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आज जो उनका एक बहुत करीबी और बाएतमाद आदमी वजीर लगा है उसको मुमकिन तौर पर कौन सी वजारत मिलने जा रही है और उसके वजीर लगने की इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी बातों का आपस में कनेक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें से दो तीन मेरे पास खबरें हैं और उसके साथ जोड़कर कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ एनालाइज करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है और इस सारे सिनेरियो में पीटीआई के लिए अच्छी खबरें हैं या बुरी खबरें हैं। तो इन तमाम चीज़ों में बात करते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं, बल्कि और कभी नहीं किया, कि आपसे कहा जाए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन एक अरसे से मैं देख रहा हूँ जो एनालिटिक्स हमारे पास आते हैं, जो यूट्यूब हमें अपने एनालिसिस देता है, उससे अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं। तो एक सहाफ़ी की, एक रिपोर्टर की ख्वाहिश यही होती है बहरहाल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी खबरें जो है वो पहुँच जाएँ, यानी जो वो खबर दे रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचें। अभी मसलन पिछले दिनों में मेरी कुछ खबरें बहुत वायरल हुई लेकिन उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैंने ये नोट किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसको आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि शायद रिमाइंडर दे देने से फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं भी कभी कभी आपको एक रिमाइंडर दे दिया करूँगा कि वीडियो आप देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लें। उससे एक सहाफ़ी की खबरों को एक अप्रिसिएशन मिलती है। तो इसलिए नहीं, जिसने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले ज़रा, ताकि आइंदा भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा जी, चलें अब आ जाए ज़रा खबरों की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब के साथ 3 घंटे की एक 1-on-1 तफसीली मुलाकात नवाज शरीफ साहब की हुई है। ये मैंने खबर दी थी आपको, और आज खबर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड कर रहे हैं। डॉट्स को कनेक्ट करके आप देख लें कि क्या मामला। 3 घंटे की वज़ीर निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ तफसीली मुलाकात, और आज उनका ये ऐलान कि लाहौर में लैंड कर रहे हैं, लाहौर में वापस आ रहे हैं। और ये भी कि उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। ये नहीं बताया कि वो आकर जेल जाएंगे या घर जाएंगे। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, उससे तासुर ये दिया गया है कि लोग आएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए और फिर इस्तकबाल करते हुए वो अपने घर रायवन चले जाएंगे। ये तय होना भी बाकी है कि वो घर जाएंगे या जेल जाएंगे। उसूली तौर पर तो ये होता है कि ऐसा कोई शख्स जो कानून को मतलूब होता है उसको एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता और एयरपोर्ट के अंदर ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे एयरपोर्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि एक शख्स जो उनको एब्सकॉन्डर है, मतलूब है, वो आ रहा है, उसको गिरफ्तार करेंगे अनटिल अनलेस कि उसने कोई हिफाजती जमानत ले रखी है। अगर उसने हिफाजती जमानत ले रखी है तो गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। लेकिन एक ऐसे केस में कि जिसने गिरफ्तारी हिफाजती जमानत नहीं ले रखी है उसमें उसकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट के अंदर से ही अमल में आ जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कहाँ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल और कहाँ का जुलूस और कहाँ के का जलसा। तो ऐसे में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब बाहर आएंगे और या फिर वो कोई हिफाजती जमानत लेंगे? लेकिन नवाज शरीफ के साथ मसला यह है कि वो सिर्फ एब्सकॉन्डर ही नहीं है, वो कन्वेक्टेड हैं और वो जेल से गए थे। तो क्या वापस आके वो जेल जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनमें से कई सवालों का जवाब अभी हमें मालूम नहीं है या पूरी तरह से पका हुआ जवाब नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई अंदाज़ा आपके सामने पेश नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, अब इससे तय क्या होता है या साबित क्या होता है? इससे साबित यह होता है कि इलेक्शंस की तारीख नवाज शरीफ को दे दी गई है और खबर भी यही है। खबर भी यही है कि नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि नवाज शरीफ मिड अक्टूबर में वापस आएंगे। मैंने नून लीग की एक बहुत ही अहम तरीन एक टॉप की शख्स से पूछा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा है ना, नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा। तो चीज़ें तय हो गई थी या मामला काफ़ी हद तक तय हो गए थे, लेकिन कुछ हतमी निकात होना बाकी थे तय। उनमें से एक इलेक्शन भी था। यह बात तय थी कि अगर इलेक्शन होने हैं तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो समझ लीजिए कि इलेक्शन हो रहे हैं। यानी अगर इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन की केंद्रहानी नहीं कराई गई तो नवाज शरीफ फिर वापस भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से बहरहाल आना 3-4 महीने पहले ही वापस है। इससे पहले उन्होंने वापस नहीं आना। तो अब मेरी तला यह है
کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن کی تاریخ دے دی گئی، اور جیسے ہی آج ان کو تاریخ دی گئی انہوں نے اپنی واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا، اور ان کو جو تاریخ دی گئی ہے نواز شریف صاحب کو میری اطلاعات کے مطابق وہ 8 سے 12 فروری یا 8 سے 14 فروری اس کے درمیان کی کوئی تاریخ ان کو بتائی گئی ہے کہ اس درمیان میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ اب نواز شریف صاحب کو اگر الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اور معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ بلاول نے آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے، بلاول کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ہموار ہو رہی ہے، راستہ نواز شریف کے لیے بنایا جا رہا ہے، راستہ نواز شریف کے لیے ہموار ہو رہا ہے۔ اور ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ آنے والے دنوں میں اس سارے سینیریو میں نواز شریف صاحب کی چیزوں کے بہتر ہونے والے معاملات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اہم ترین کردار ہوگا۔ یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز صاحب کا اس میں ایک اہم رول ہوگا، اور وہاں سے نواز شریف صاحب کے لیے راستے کھلیں گے۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب جو ہیں، ایک اور خبر میں آپ کو دیتا ہوں، پھر ڈاٹ آپ خود کنیکٹ کر لیجئے گا۔ ایک خبر اور ہے، وہ خبر یہ ہے کہ 22 تاریخ کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قطر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ یہ سرکاری دورہ ہے، سرکاری دورہ ہے، اور پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ یہ دورہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ نواز شریف کی واپسی سے پہلے ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہے، قطر جیسا ملک جو پاکستان میں مہربانی کر بھی سکتا ہے، وہ نواز شریف کو اپنے پاس سرکاری دورے پر بلا کر کوئی خاص پیغام بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوگا چیزوں کو مینیج کرانے میں۔ تو اس ضمن میں تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ڈاٹ آپ خود کنیکٹ کر لیں۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کو تشویش شروع ہو گئی، اور پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے خراب ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے لیے ہموار ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی نواز شریف کے لیے معاملات ہموار ہو رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں، ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں نواز شریف صاحب الیکشن میں اترتے ہیں، تحریک انصاف بھی الیکشن میں اترتی ہے، تو نواز شریف اتنے برے پٹ جائیں گے کہ ان کو واپسی کا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ نواز شریف کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر نہ رہے۔ اب اس پر میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بین کیا جا رہا ہے یا بین کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میرے پاس فرینکلی سپیکنگ کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب ایک پورے اعتماد کے ساتھ آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کو الیکشن میں روک کر ہی نواز شریف کو آگے لایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ممکن نہیں۔ یعنی آپ عمران خان کے سیکیورٹی گارڈز کو کھڑا کر دیں، کھمبوں کو کھڑا کر دیں، اور نواز شریف کو کھڑا کر دیں، وہ کھمبے جیت جائیں گے۔ آج صنم جاوید کو نکالیں، جس نے کبھی زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اس کو عمران خان ٹکٹ دے گا، وہ جیت جائے گی۔ طیبہ کو نکالیں، وہ جیت جائے گی۔ عالیہ حمزہ کو جہاں سے مرضی کھڑا کر دیں مریم نواز کے مقابلے میں، وہ جیت جائے گی۔ تو ابھی تو حالات اس قسم کے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ ان سب لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں گے تو پھر تو جو ہے وہ الیکشن نواز شریف صاحب نہیں جیتتے۔ لیکن نواز شریف صاحب آئے ہیں تو اپنے پورے کارڈز کیلکولیٹ کر کے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز آج بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، جو کہ اصل خبر یہ ہے، آج کی اصل خبر یہ ہے، اس کو آپ بالکل ہلکا نہ لیں، اس خبر کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ کوئی عام ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ فواد حسن فواد صاحب کا وزیر بنایا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کو آج سے 2-2.5 مہینے پہلے تک پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ اگرچہ آج چیمہ کو لگایا گیا تھا، لیکن آج چیمہ بھی بہرحال شہباز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ نواز شریف کا کوئی نمائندہ یہاں پر موجود نہیں تھا، اور نواز شریف کافی دن سے اڑے ہوئے تھے کہ فواد حسن فواد کو ایڈجسٹ کرو، فواد حسن فواد کو ایڈجسٹ کرو۔ فواد حسن فواد کا نام وہ وزیر اعظم کے طور پر بھی پیش کر چکے تھے کہ اس کو وزیر اعظم لگا دو۔ اب نواز شریف کی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرائط میں سے کچھ شرطیں مانی بھی جا رہی ہیں، اور نگران حکومت نے
جو ہے وہ فواد حسن فواد کو وزیر لے بھی لیا ہے۔ اچھا، اب میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی اہم وزارت دیے جانے کا امکان ہے، یا ایسی اہم وزارت دی جائے گی کہ جس میں ان کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ والے معاملات کو میں اپنا رول پلے کرنے کے کافی امکانات ہوں گے۔ تو فواد حسن فواد ایک طرح سے ایک طاقتور وزیر کے طور پر بیٹھ کر جو ہے وہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کر رہے ہوں گے، اور کچھ معاملات میں شاید وہ وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہوں۔ تو اس طرح کی پوزیشن ان کو دی جا رہی ہے، یا اس طرح کی پوزیشن پر وہ لائے جا رہے ہیں۔ فواد حسن فواد ایک اہم رول کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو محض نوازنا تھا یا ایڈجسٹ کرنا تھا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو کسی اہم ترین ذمہ داری پر دیا جائے گا۔ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں محسن بیگ صاحب کو بھی ایک امپورٹنٹ ذمہ داری ملنے کا امکان ہے، وزارت تو نہیں، کابینہ نہیں، لیکن ایک اور اہم وزارت جس میں وہ الیکشن کمیشن والے معاملات جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیغام رسانی کا کام ہو سکتا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ ایک اہم ان کا جو ہے وہ کردار آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ہیں جی کچھ چیزیں، کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی ڈاٹ کنیکٹ کرنا تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، بہرحال جو چیزیں رکاوٹ تھیں ان کی واپسی میں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک اور چیز کو آپ دیکھیں کہ اس پر ویسے میں تفصیل سے الگ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چلے مختصر بات کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم ہے، وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل ہے۔ پاکستان بار کونسل عام طور پہ جب بھی فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے، اس میں جب خطاب ہوتا ہے تو اس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا تگڑا جو ہے وہ چیلنجنگ ایک سپیچ ہوگی پاکستان بار کونسل کی طرف سے، جس میں غیر آئینی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، عدالتوں کو جھنجھوڑا جائے گا، عدالتوں کو آئینہ دکھایا جائے گا، ججز سے مطالبات کیے جائیں گے، کچھ خاص قسم کے آئینی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کل جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون رشید صاحب نے جو تقریر کی، وہ بڑی معصوم سی تقریر تھی، جس میں نہ 90 دن کے الیکشن کی بات تھی، نہ آئین کی خلاف ورزیوں کی بات تھی، نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات تھی، نہ اہم ترین آئینی پٹیشنز کے التوا کی بات تھی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ 50-56 ہزار کیسز التوا کا شکار ہیں، تو بہتر ہے کہ جی آپ کا جو اہم ترین کیسز ہیں اس کے علاوہ عام لیٹیگنٹس کے کیسز کو بھی سنیں۔ تو بڑی ایک معصوم سی تقریر تھی۔ ہومیوپیتھک میں نہیں کہوں گا، پھر جو ہومیو کے ماننے والے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہے، تو میں یہ نہیں کہتا، لیکن کیونکہ میں مانتا ہوں اگر یہ میڈیکل سائنس ہے تو ہومیو کا بھی فائدہ یقیناً ہوگا۔ میں نے اگرچہ استعمال نہیں کیا کبھی، لیکن ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک بہرحال ایک ایسی معصوم سی تقریر تھی کہ جس میں جو کسی کو تکلیف دینے والی نہیں تھی۔ اس سے ہی شک پڑتا ہے کہ پاکستان بار کونسل پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا پورا اثر و رسوخ موجود ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو بیٹھ کے گیمیں کر رہے ہیں اس کا ایک عکس ہمیں اس وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان بار کونسل ایک بڑا ادارہ ہے وکلاء برادری کا، اور وہ کل پورے طرح سے مینیجڈ دکھائی دیا اپنی تقریر میں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ جہاں جہاں وہ کھیل سکتے ہیں انہوں نے کھیلے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور پچھلے چند دن کے اندر اندر ان کے حق میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پاکستان بار کونسل کنٹرول ہو گئی، ان کا قریب ترین آدمی وزارت میں آ گیا، واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا، اور واپسی جو ہے اس کے لیے تاریخ آ گئی، اور الیکشن کی تاریخ آنے جا رہی ہے، یا ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیے کیا مشکلات ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے آج کی تاریخ تک چیزیں بہتر ہیں، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے۔ پاکستان میں حالات بدلتے اور چیزیں بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں سے آپ میں سے کسی کو مایوسی ہوئی ہو تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، کوئی آپ میں سے خوش ہوا ہو تو وہ آپ کی خوشی کی بات ہے، اور کوئی پر امید ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور کوئی مایوس ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیزیں اللہ کرے پاکستان کے حق میں بہتر ہوں۔ اور 2017 والا جو منترا تھا وہ تو میں نے آپ کو صبح بتا ہی دیا تھا کہ وہ تو جھوٹا منترا ہے،
عام حالات میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں تو نون لیگ کا جیتنا تو کیا جیت کے قریب قریب آنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ ابھی تک جو الیکشن ہوئے ہیں چاہے وہ بلدیاتی انتخاباتی کیوں نہ ہو، اس میں لوگوں نے اپنا ٹرینڈ شو کیا ہے. تو دیکھیں بہرحال اب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.